हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं मज़े मज़े के नॉवल, अफसाने, तहरी, लाइव शोज़ और भी बहुत कुछ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुर्म मोहब्बत किस्त नंबर 4। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस, ऑडियोज़ आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक दबाना तो बनता ही है। नॉवल पढ़ने के बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलिए जी, अब आपको मज़ीद वेट नहीं कराते और शुरू करते हैं जुर्म मोहब्बत तहरीर तूबा कामरान किस्त नंबर 4। हाल। फिज़ा में फजर की अजान की आवाज़ गूंजी तो तहमीना अपने माजी के झरोखों से बाहर निकली। पूरी रात यूं ही बैठे बैठे माजी की तल्ख यादों में खोए गुजर चुकी थी। एक लम्हे के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी थी। गर्दन मोड़कर अपने से थोड़े दूर सोए आसिम पे नजर डाली, जो बेखबर गहरी नींद में डूबा हुआ था। वो सीधी होकर बैठी, अंगिश्ते शहादत और अंगूठे से अपनी आंखों को मसला, फिर बाल समेटती बिस्तर से उठकर उसने वजू करने के इरादे से बाथरूम की राह ली। आज़ानों की आवाज़ में अब इजाफा हो गया था। वज़ू करके उसने आसिम को उठाया, जो ज़रा सा कसमसा कर दोबारा सो गया। आसिम, उठ जा बेटा, अजान हो गई है, नमाज़ पढ़ ले मेरे बच्चे। उसके बालों में वो मोहब्बत से हाथ फेर रही थी। जी अच्छा, उठ रहा हूँ, आसिम की खुमार आलूद आवाज़ उभरी। नहीं, जल्दी से उठ जाओ वरना शैतान सुला देगा। उसने एक बार फिर कोशिश की। जी जी, उठ गया अम्मी। अब क्या आसिम ने आंखें खोल दी थीं। चलो, मैं खड़ी हो रही हूँ नमाज़ पढ़ने, अब दोबारा मत सो जाना। उसको तंबी करती तहमीना कमरे के कोने में जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। आसिम कुछ देर सुस्ती से लेटा देखता रहा। आंखें बंद हो रही थीं, मगर वो एक झटके से उठ गया। वज़ू करके उसने भी जाए नमाज बिछाकर फजर की सुन्नतें अदा की, फिर फ़र्ज़ की अदायगी के लिए मस्जिद की राह ली। तहमीना नमाज से फारिग होकर काफ़ी देर जाए नमाज पर बैठी दुआएं मांगती रही, फिर उठकर बेटे के लिए नाश्ता बनाने किचन में चली गई। इतने में आसिम भी नमाज़ पढ़ के आ चुका था। आज तहमीना की काम पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पूरी रात जाग के अपने माजी को याद करने की वजह से अब उसकी आंखें बंद हो रही थीं। आसिम नाश्ता करके स्कूल जाने की तैयारी करने लगा, जबकि वो बिस्तर पे जाकर लेट गई। वरना एक घर में वो सुबह काम करने जाती थी, मगर आज उसका इरादा नहीं था। क्या हुआ अम्मी, आज काम पे नहीं जा रही? वो बाल बनाता पूछने लगा। नहीं बेटा, आज हिम्मत नहीं हो रही, थोड़ी देर सोऊंगी। उसने अपनी आंखों पे बाजू रखे ताकि बेटा उसकी आंखें ना देख सके, जो रत जगह का हाल पेश कर रही थी। आप सोई नहीं ना रात को? आसिम अचानक गैर मुतवक्का बोला। वो जो इस बात से बेखबर थी, तेज़ी से बाजू आंखों पे से हटा लिया और हैरान कुन नज़रों से बेटे को देखने लगी। आसिम उसके इस तरह देखने पे मुस्कुरा दिया। आप हैरान हो रही हैं कि मुझे कैसे पता? रात को मेरी 2 दफ़ा आँख खुली थी, मैंने आपको जागता हुआ देखा। आप किसी बहुत गहरी सोच में थी, इतनी ज़्यादा गहरी सोच में कि आपको मेरे उठने की भी खबर नहीं हुई। मैं चाहता तो आपको आवाज़ दे देता, मगर मैंने कहा मैं सुबह पूछूंगा आपसे कि आप क्यों जागती हैं, क्यों अपनी नींद ख़राब करती हैं। बेटे की बात पे उसने एक ठंडी सांस ली। तुम जाओ बेटा स्कूल, देर ना हो जाए तुम्हें। आज मैं आपके दिल की हर बात सुनना चाहता हूँ, वो सब जो आपको तकलीफ़ में मुब्तला करता है, वो सब जो आप अकेले झेलती आ रही हैं बरसों से, वो सब जिसकी वजह से आप अक्सर रातों को जागती हैं, वो सब जिसको याद करके आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो सब जो आपकी ज़िंदगी में हुआ, मैं भी उसका हिस्सा बनकर आपका दुख बांटना चाहता हूँ अम्मी। घुटनों के बल माँ के पास बैठकर उसने अपना हाथ उसके हाथ पे रखा। क्या करोगे बेटा वो सब जानकर? अपनी गलतियों की ही सज़ा भुगती है मैंने। तहमीना उठ बैठी। गलती इंसानों से ही होती है, इंसान तो है ही ख़ता का पुतला। जब रूए ज़मीन पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म की रोगिरदानी की थी उन्होंने, और शैतान के बहकावे में आ गए थे, तो उस वक्त शैतान बहुत खुश हुआ था कि उसने अल्लाह के बंदे को बहका दिया। बस जब से ही शैतान अब तक खुश होता आ रहा है कि वो अल्लाह के बंदों को बहकाने में, उनको वरगलाने में कामयाब हो रहा है। वो तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे जिनको अल्लाह ने ख़ुद वो कलमात सिखाए थे, जिनको पढ़कर वो अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उनको माफ़ कर दिया। हम तो फिर अल्लाह के महबूब नबी की उम्मत हैं, वो नबी जिनके नाम मोहम्मद के बग़ैर अज़ान मुकम्मल नहीं होती, वो नबी जिनके नाम मोहम्मद के बग़ैर कलमा मुकम्मल नहीं होता। वो कैसे उस नबी की उम्मती को माफ़ नहीं करेगा? बस
سچے دل سے اس سے معافی مانگنے کی دیر ہے، وہ ساری خطائیں معاف کرنے پہ قادر ہے، اور اپنے دل کا بوجھ بھی اس سے کہہ کر ہلکا کر لینا چاہیے۔ بے شک وہ سب جانتا ہے، مگر اس رب کو اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس سے اپنے دل کی بات، ہر بات کہتا ہے۔ عاصم نے ماں کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تہمینہ دم بخود بیٹے کی بات سن رہی تھی۔ آنکھوں میں نمکین پانی یکجا ہونے لگا۔ اس نے بیٹے کو خود میں بھینچ لیا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میرا بیٹا اتنا سمجھدار ہو گیا، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ جی، آخر اپنی ہمت والی ماں کا بیٹا ہوں تو جلدی تو بڑا ہونا ہی تھا نا۔ وہ دھیرے سے ماں سے الگ ہو کر اس کے کندھے کے گرد اپنے بازو پھیلا گیا۔ اچھا بس، اب رونا نہیں ہے آپ نے، اپنا دکھ آپ اللہ سے شیئر کرتی ہیں نا؟ اس نے ماں کے آنسو پوچھے۔ اور میں نے سنا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کی بیسٹ فرینڈ ہوتی ہیں، ان سے بہت کچھ شیئر کرتی ہیں۔ اب آپ کی بیٹی اور بیٹا دونوں ہی میں ہوں، تو آج سے آپ مجھ سے بھی شیئر کریں گی۔ عاصم کے لہجے میں مان تھا۔ تہمینہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، پھر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے میرے بچے، چلو جاؤ، اسکول دیر ہو رہی ہے۔ جی میں جا رہا ہوں، آپ سو جائیں آرام سے۔ عاصم وہاں سے اٹھ کر اپنا بیگ اٹھانے لگا۔ تہمینہ کچھ دیر تو اس کو دیکھتی رہی۔ جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تو وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھلی، گھڑی پہ ٹائم دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ 11 بجے تک ہمت کر کے کام پہ چلی جاتی ہوں۔ بستر سے اٹھ کر وہ خود سے ہم کلام ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے کچھ کمزوری کا احساس ہوا۔ اس کو لگا جیسے اس کو بخار ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے آج کام سے چھٹی ہی کرنی پڑے گی۔ اپنے لیے اس نے چائے بنائی، ایک ٹوسٹ کھایا، بخار کی گولی لیے بستر پہ چلی آئی۔ پانی سے گولی نگلتے وقت بھی اس کی آنکھوں میں ماضی کا ایک منظر لہرایا۔ تکیے پہ لیٹ کے وہ اپنی ماضی کی تلخ یادوں میں ایک بار پھر کھو گئی۔ ماضی، مگر یہ ناممکن ہے۔ منہاج کے ہاتھ پکڑنے پہ تہمینہ گھبرا گئی تھی۔ لیکن میں کیا کروں، آپ کے بغیر رہنا اب مشکل لگتا ہے۔ یقین کریں، میری زندگی میں بہت لڑکیاں آئی ہیں، مگر مجھے کبھی بھی کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ آپ پہلی ہیں ایسی جس سے مجھے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ پلیز مان جائیں نا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اس کی صاف گوئی پہ تہمینہ کچھ حیران ہوئی، مگر پھر اپنی حیرت کو پس پش ڈال کر بولی، آپ جانتے تو ہیں نا کہ میرا رشتہ بچپن سے طے ہے میرے کزن سے۔ پھر میں کیسے مانوں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ رشتہ طے ہے نا، کوئی نکاح تو نہیں ہو گیا آپ کا؟ اور اب تو نکاح بھی ختم ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اس کے لہجے میں شدت پسندی کا عنصر جھلک رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں بچپن سے اگر رشتہ طے کر دیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے نکاح کی ہی مانند ہوتا ہے۔ زبان دی ہوئی ہے میرے پیرنٹس نے، اب وہ اپنی زبان سے مکریں گے تو رشتہ داری بھی خراب ہوگی، اور ان کی بات بھی۔ وہ اس کے کیوں کہنے پہ بے حد حیران ہوئی۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے باور کروایا۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر منہاج نے سوال کیا۔ اس کے اس طرح پوچھنے پہ تہمینہ کا حلق خشک ہوا۔ یہ سوال اس کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ بتائیں، آپ بھی یہی چاہتی ہیں؟ اپنے کزن سے شادی کریں گی؟ ایک بار پھر سوال پوچھا۔ تہمینہ نے نچلا لب دانتوں تلے کچلا۔ جی بالکل، اپنے کزن سے ہی کروں گی۔ اس کی جانب دیکھے بغیر اس نے حلق تر کرتے حامی بھری۔ ادھر میری طرف دیکھ کے کہیں کہ آپ اپنے کزن سے شادی کریں گی۔ اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر منہاج اس کو اکسا رہا تھا۔ تہمینہ نے مشکل سے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، مگر الفاظ اب اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اس نے دوبارہ نظریں پھیر کے جان چھڑانی چاہی۔ میری اس بات کا جواب دیں پہلے، وہ بضد ہوا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو میرے پیرنٹس چاہیں گے وہی ہوگا، وہ بے بسی سے بولی۔ آپ بات کریں اپنے گھر والوں سے، اس نے مشورہ دیا۔ مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی ایسا، تہمینہ نے ہار مانی۔ مشکل کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان خود مشکل بناتا ہے اپنے لیے۔ جس چیز کو ہم حاصل کرنے کی ٹھان لیں تو ہم وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہو۔ بس ساری بات ہمت کی ہوتی ہے، ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے، منہاج نے سمجھایا۔ وہ غور سے اس کی بات سنتی رہی، پھر بولی، اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے پیرنٹس کو بھیج دیں میرے گھر، پھر دیکھتی ہوں۔ اس کے سمجھانے کا شاید کچھ اثر ہوا تھا، لیکن منہاج کی اگلی بات نے اس کو پریشان کر دیا۔ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس کا لہجہ ایک دم سپاٹ تھا۔ تو پھر آپ کہاں، مطلب کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ تہمینہ نے حیران ہو کر تیزی سے سوال پوچھا۔ اکیلا رہتا ہوں، میرا اپارٹمنٹ ہے، جبھی تو کہا تھا عیش کریں گی آپ، بس ایک دفعہ ہاں کر دیں۔
آپ پہ کوئی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی، بس آپ کا اپنا راج ہوگا۔ منہاج مسکرایا، جبکہ تہمینہ اس کی کہی ہوئی باتوں میں کھو گئی تھی۔ اس کی سوچیں ان الفاظ پہ اٹک گئی تھیں، عیش کریں، راج ہوگا۔ خالہ کے گھر تو ذمہ داریوں کا بوجھ ہوگا، اسد تو الگ ہوگا نہیں اپنے گھر والوں سے، وہ سوچنے لگی۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہی ہیں؟ منہاج نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرایا۔ وہ ہمیں اپنے خیالوں سے چونکی۔ میں بتا دوں گی آپ کو، آپ مجھے اب جانے دیجیے۔ اوکے، منہاج نے مزید کچھ نہیں کہا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ باقی پورا راستہ وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ منہاج نے اس کی گلی سے تھوڑی دور اپنی گاڑی روک دی۔ شکریہ، آہستگی سے کہہ کے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ میں انتظار کروں گا آپ کے جواب کا، منہاج نے اپنی سیٹ سے قدرے جھانک کر کہا۔ وہ سر کو ہلکا سا اس بات میں ہلا کر دروازہ بند کر گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ گاڑی موڑ کر واپس لے گیا۔ تہمینہ اس کی باتوں کو سوچتی اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ کیسا ہوا پیپر؟ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی وہ کافی چپ چپ اور گمسم سی تھی۔ شہناز نے اس کی سوچوں میں گم صورت کو دیکھ کر پوچھا۔ اچھا ہوا ہے امی۔ اس نے کاندھے سے بیگ اتارا۔ ہاں، مگر مجھے لگ رہا ہے کوئی گڑبڑ ہے، شہناز نے معنی خیزی سے کہا۔ ماں کے یوں بولنے پہ وہ ایک دم چونک کر مڑی۔ کیسی گڑبڑ؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے پیپر کے حوالے سے۔ لگتا ہے پیپر اچھا نہیں ہوا تمہارا، شہناز نے واضح کیا۔ ماں کی وضاحت پہ وہ تھوڑی مطمئن ہوئی۔ نہیں امی، ٹھیک ہوا ہے پیپر، بس آپ دعا کریے گا آگے کے لیے بھی۔ میری دعائیں تو ہر پل اپنی بیٹی کے ساتھ ہیں۔ شہناز کے لہجے میں ممتا کی محبت جھلک رہی تھی۔ ماں کی بات پہ وہ مسکرا کر کمرے میں چلی گئی۔ کپڑے بدل کر کھانا کھا کر وہ تھوڑی دیر آرام کرنے لیٹی۔ آنکھیں بند کی تھیں تو یکدم پھر منہاج کا خیال کسی ہوا کے جھونکے کی مانند آ ٹکرایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ منہاج زیر لب نام لے کر مسکرائی۔ امی سے بات کروں؟ کیا کروں؟ امی مانیں گی؟ نہیں، مگر مجھے اب اسد سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے ہمت کرنی ہوگی، اپنے لیے سٹینڈ لینا ہوگا۔ کروٹ لیے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی اپنے گال پہ رکھے وہ مستقبل کا سوچ رہی تھی۔ انہی سوچوں کے تانے بانے بنتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ارے تہمینہ، اٹھ جاؤ بیٹا، شام کے 5 بج رہے ہیں، ابھی ایک پیپر دے کر آئی اور ایسے تھکن اتار رہی ہو جیسے سارے پیپر ختم ہو گئے تمہارے۔ شہناز اس کے کمرے میں آ کر اس کو اٹھا رہی تھیں۔ ہاں امی، اٹھ گئی ہوں، وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ چلو میں چائے بنا رہی ہوں، اٹھ جاؤ۔ شہناز کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ امی بات سنیں، ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ تہمینہ بیٹھ کر ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہاں کہو، کیا ہوا؟ وہ جاتے جاتے مڑی۔ امی وہ، تہمینہ ہچکچائی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا کہنا ہے؟ شہناز اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ امی آپ اتنا کہہ کر وہ پھر رک گئی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ ٹھیک سے بتاؤ۔ شہناز کے دل میں نہ جانے کیوں ہال سے اٹھ رہے تھے، دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ امی آپ خالہ کو منع کر دیں، میں اسد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آخر بلی تھیلے سے باہر آ ہی گئی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ بیٹی کی بات پہ وہ بھڑک اٹھی۔ جی مجھے پتہ ہے، میں بس اسد سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تہمینہ نے نظریں چرائیں۔ پھر کس سے کرنا چاہتی ہو؟ شہناز نے ایک دم سوال پوچھا۔ ماں کی بات پہ تہمینہ کا حلق خشک ہوا۔ آج نہیں بتایا تو پھر کبھی نہیں بتا سکوں گی۔ اس نے آنکھیں زمین پہ گاڑے، دل میں سوچا۔ بتاؤ، کچھ پوچھا ہے میں نے؟ شہناز نے اس کا کندھا ہلایا۔ منہاج نام ہے اس کا۔ قدرے ہچکچاتے ہوئے اس نے نام بتا دیا۔ کون ہے یہ اور کیا کرتا ہے؟ فروہ تو اکلوتی اور ایمان کے دونوں بھائی شادی شدہ ہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ اور تمہارا کالج تو گرلز کالج ہے، پھر اس لڑکے سے کیسے اور کہاں ملی ہو تم؟ شہناز کے لہجے میں سرد مہری کے ساتھ شک کا عنصر بھی شامل تھا۔ نہیں، وہ کسی کا بھائی نہیں ہے، وہ میرے کالج کے باہر آتا تھا اور باقی سب کا مجھے نہیں پتا۔ آپ لوگ راضی ہوں گے تو وہ آ جائے گا ملنے، پھر پوچھ لیجیے گا۔ تہمینہ نے گھبرا کر ہچکچاتے ہوئے بتایا۔ بہت اچھے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کے گھر میں کون کون ہے، بس چلیے اپنی پسند کا اظہار کرنے؟ وہ ایک دم برہم ہوئی۔ امی وہ اکیلا رہتا ہے، مطلب اس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تہمینہ نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی۔ شہناز نے اس کی بات سن کر ایک لمبی سانس خارج کی۔ میری بات یاد رکھنا تہمینہ، ہم نے برسوں سے زبان دی ہوئی ہے، ایک مسلمان کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس بات سے، اپنی زبان سے کسی صورت نہیں مکرتا، اور جس کو تم ٹھیک سے جانتی بھی نہیں اس سے شادی کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہو؟ بیٹا، ماں باپ اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیتے، نہ ہی غلط سوچتے ہیں، اور تم اسد کو جانتی ہو، کتنے سلجھے ہوئے مزاج کا لڑکا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، تم اپنی خالہ کے گھر جاؤ گی، سب اپنے ہی ہیں وہاں،
تمہیں کوئی غیریت نہیں لگے گی اب کے شہناز نے اس کو تحمل سے سمجھایا۔ امی بس، میں نے کہہ دیا مجھے اسد سے شادی نہیں کرنی، میں شادی کروں گی تو بس منہاج سے۔ ماں کے نرم لہجے پہ اس کی ہمت بندی، وہ دو ٹوک الفاظ میں کہتی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میرا بچہ، تو ایسے کیسے کسی راہ چلتے کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ نہیں دے سکتے؟ تم خود کہہ رہی ہو اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، نہ جانے کیسے رہتا ہوگا، کس مزاج کا ہوگا، اور سب سے بڑی بات کس کس سے تعلقات ہوں گے۔ بیٹا، ایسے جو لڑکے گرلز کالج کے باہر آتے ہیں وہ صرف لڑکیوں کے دماغ میں خناس بھرتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں بس۔ شہناز بھی اٹھ کر اس کے پیچھے کھڑی ہوئی، لہجہ اور انداز اب بھی نرم تھا۔ نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز مان جائیں نا، آپ بابا سے بات تو کریں۔ اس نے ماں کی طرف چہرہ موڑ کر التجا کی۔ نہیں، میں کوئی تمہارے بابا سے بات نہیں کر رہی، اور نہ ہی تم کوئی بات کرو گی۔ اگر تم نے زیادہ کوئی ضد کی تو سمجھ لینا تمہارا کالج جانا بند کر دوں گی۔ اس دن کے لیے تو کالج نہیں بھیجنا شروع کیا تھا تمہیں کہ تم یہ حرکتیں کرو۔ اپنے باپ کی عزت کا ذرا خیال نہیں ہے؟ شہناز اس کی بات پہ غصہ ہوئی۔ تہمینہ نے نم آنکھوں سے ماں کو دیکھا، مگر شہناز اندیکھا کر کے اس کے کمرے سے نکل گئیں۔ مجھے کچھ تو کرنا پڑے گا، میں اب اسد سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ منہاج سے کہوں گی وہ گھر آ کر بات کرے، پھر تو امی بابا راضی ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ شہناز کے کمرے سے نکل جانے کے بعد وہ کمرے میں ٹہل کر خود سے ہم کلام ہوتی پلان بنا رہی تھی۔ اس کا اب 2 دن بعد پیپر تھا، مگر وہ ان 2 دن کا انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر سائڈ ٹیبل سے موبائل فون اٹھایا، ان باکس اوپن کیا تو منہاج کا میسج آیا ہوا تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ بہت یاد آ رہی تھی آپ کی۔ آج جو وقت آپ کے ساتھ گزرا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ سچ میں آج آپ میرے اتنے قریب تھیں۔ آپ کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتارا ہے۔ میں آپ کے بغیر اب بالکل نہیں رہ سکتا۔ پلیز آپ جلدی بات کریں اپنے گھر میں جلد از جلد آپ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ اتنا تفصیلی اظہار محبت کا میسج پڑھ کے تہمینہ کے چہرے پہ لالی بکھر گئی۔ وہ خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ میں نے امی سے بات کی ہے منہاج، وہ نہیں مان رہی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میں بھی آپ کے بغیر اب نہیں رہ سکتی۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس نے میسج لکھ کر منہاج کے نمبر پہ سینڈ کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد منہاج کا میسج اس کو موصول ہوا۔ مجھے پتا تھا آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ خیر، آپ کو اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں میں، اور اس کے لیے آپ سے نکاح کروں گا۔ ایسے آپ کو رسوا نہیں کروں گا۔ آپ دوبارہ بات کریے گا، اگر آپ کے پیرنٹس نہیں مانیں گے تو پھر آپ گھر چھوڑ دیجیے گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ بات کروں گی، آپ بے فکر رہیں۔ اگر نہیں مانیں گے تو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی۔ اور یہ سچ ہے، میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں، بہت شدید۔ وہ اس کو بغاوت پہ مجبور کر رہا تھا، اور تہمینہ اس کی محبت میں پور ڈوب کر اس کے کہے پہ آمنن صدقن کہہ چکی تھی۔ کوبرا، کنگ آ گیا، سجاول نے کوبرا کو اطلاع دی۔ کب آیا وہ، اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کوبرا جیسے چونکا۔ 2 دن پہلے میں نے اس کو دیکھا ہے، کافی بدل چکا ہے پہلے سے، لگتا ہے اور پیسہ آ گیا ہے اس کے پاس۔ سجاول نے اپنی سوچ کے تحت مزید اس کے علم میں اضافہ کیا۔ دیکھو ذرا وہ ہے کہاں، ملواؤ ہم سے، ہم بھی تو دیکھیں، آخر پیسے کا دھتی کتنا پیسہ کما چکا ہے۔ کوبرا کا انداز تمسخرانہ تھا۔ جو حکم کوبرا۔ سجاول نے دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کر گردن کو ہلکا سا خم کیا۔ ویسے آپ بھی کمال ہیں کوبرا، خود کنگ بنے ہوتے اس کو کنگ بنا دیا۔ وہ کہاں، آپ کہاں؟ سجاول نے ہاتھ نچا کر کہا۔ اس کی بات پہ کوبرا کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ در آئی۔ پیسے میں تو وہ بادشاہ بن گیا تھا نا، مجھ سے بھی زیادہ پیسہ تھا اس کے پاس، جبھی تو اس کو کنگ کہا میں نے۔ اب تو اور پیسہ ہے اس کے پاس، تو وہ کہلائے گا ہی کنگ۔ ہاں، مگر بعد میں تو جیت ہمارا مقدر ٹھہری تھی، اس کو تو آپ نے چاروں خانے چت کر کے چلتا کر دیا تھا۔ سجاول کے دل میں کہیں نہ کہیں ملال جاگا تھا۔ او میرے شہزادے، وہ کنگ ہے تو کیا ہوا، تو میرا شہزادہ ہے نا، اور اب وہ آ گیا تو بس دیکھتے جاؤ۔ کوبرا کے کہنے پہ شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کوبرا؟ اس نے ابرو چکا کر پوچھا۔ بات کی بات ابھی رہنے دو، کوبرا نے آنکھوں میں اشارہ کر کے معنی خیزی سے کہا، جس پہ وہ بھی سر ہلا کے رہ گیا۔ کہاں بلاؤں اس کو؟ سجاول کو خیال آیا۔ وہیں اپنے پرانے اڈے پہ، اور کہاں؟ ویسے تمہیں اس کی رہائش تو پتہ نہیں ہوگی، پھر کیسے ڈھونڈو گے اس کو؟ کوبرا نے داڑھی کھجائی۔ ہاں، کچھ دن لگیں گے،
وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں رہتا ہے یا کہاں رہ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ خود ہی آپ سے ملنے آ جائے، پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ سجاول نے دونوں بازو سینے پہ باندھ کے اپنا اظہار کیا۔ یہ بھی ہے، خیر تم بھی دیکھو، پتہ کرو اس کا پرانا نمبر ملاؤ، ہو سکتا ہے وہ آن کر لیا ہو اس نے، بات ہوگی تو معلوم ہو ہی جائے گا۔ کوبرا نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ جی کرتا ہوں معلوم، سجاول نے سر ہلایا۔ موبائل پہ متواتر بجنے والی گھنٹی نے سدرا کو جھنجھلا کر رکھ دیا تھا۔ برتن دھوتی سدرا ہاتھ چھٹکتی کپڑے سے ہاتھ پوچھ کر کچن سے باہر نکل آئی اور کمرے میں جا کر سائڈ ٹیبل پہ پڑا موبائل اٹھایا جس پہ انم کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو انم؟ تھکی ماندی آواز سے پوچھا گیا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور کہاں غائب ہو اتنے دن سے؟ کوئی خیر خبر ہی نہیں تمہاری۔ انم نے سدرا کی فون اٹھاتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ارے یار خود بھی سانس لو اور مجھے بھی لینے دو، اس نے زچ ہو کر اس کو لتاڑا۔ اوہو کیا ہوا، اتنی بھری ہوئی کیوں ہو؟ لگتا ہے سسرال والے آئے ہوئے تھے، انم نے اس کی پریشانی بھانپ کر پوچھا۔ بس یار کیا بتاؤں، کام تو لگتا ہے جیسے ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہاں نا، 3 دن پہلے سسرال والے آئے ہوئے تھے، کل گئے، سارا گھر لگ رہا تھا سر پہ آ گیا ہے، پھر بچے بھی اس قدر تنگ کرتے ہیں کہ پوچھو ہی مت۔ اکیلا ہاتھ میرا اور سارا ٹبر، مجھے تو سر جھکانے کی فرصت نہیں تھی، اوپر سے میری کام والی بھی چھٹیوں پہ ہے۔ ایک ہی کام والی ہے، وہ بھی اتنی چھٹیاں کرتی ہے کہ بس کچھ کہو تو اپنے رونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بھلا بتاؤ، کام والی انسان اپنی آسانی کے لیے رکھتا ہے یا ان کی چھٹیاں بھی برداشت کرو؟ کام بھی خود کرو اور پیسے بھی دو ان کو۔ سدرا نے بنا رکے تیز کام کی طرح چلتی ہوئی زبان سے داستان غم سنائی۔ اوہ اچھا یہ بات ہے، انم نے سمجھتے ہوئے کہا۔ ہاں یار یہی بات ہے، اور میرا چھوٹا بیٹے بھی بہت تنگ کرتا ہے آج کل، بس اس کے ساتھ بھی فرصت نہیں مل رہی۔ کام والی آ جاتی تھی تو ذرا ہاتھ ہلکا ہو جاتا تھا۔ سدرا نے ایک اور مشکل بتائی۔ میں خود کافی دن سے سوچ رہی تھی تمہاری طرف آنے کا، پھر سوچا پہلے تمہیں فون کر لوں، ایسا نہ ہو تمہارے سسرال والے آئے ہوئے ہوں اور تم مصروف ہو، بس اسی لیے ہی یہ سوچ کر آج فون کیا ہے۔ چلو اچھا ہوا میں نہیں آئی تمہاری طرف، اور تم پریشان مت ہو، میری ایک کام والی ہے، نئی لگی ہے، بہت اچھی اور صاف ستھرا کام کرتی ہے، تم کہو تو میں اس کو تمہارے گھر کا پتہ بتا دوں؟ انم نے پیشکش کی۔ کیا وہ میرے گھر آ جائے گی؟ سدرا نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں، میرے گھر سے تمہارا گھر زیادہ دور تو نہیں ہے، اور وہ رہتی بھی تمہارے گھر سے آگے جو کچی بستی ہے وہاں پہ، انم نے مسئلے کا حل پیش کیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ایسا ہو جائے تو میں اپنی پرانی کام والی کو فارغ کر دوں گی، سدرا نے سکون کا سانس لیا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل آئے گی تو بات کروں گی، ویسے بھی بیچاری بہت ضرورت مند ہے، شوہر دوسری شادی کر چکا ہے، ساتھ ہی اس کو طلاق بھی دے چکا ہے، جبکہ ایک بیٹا ہے 4 سال کا، مگر شوہر نے اس بنا پہ طلاق دے دی کہ تم خوبصورت نہیں ہو، میری ماں نے میری مرضی کے خلاف میری شادی کر دی تھی، میں کسی اور کو پسند کرتا تھا، ماں مر گئی تو اس نے فوراً دوسری شادی کر لی، اب اس سے ایک بیٹا ہے جو گھر تھا اس سے بھی نکال دیا، یہ کہہ کر کہ اب یہاں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، جا کر کسی اور جگہ رہو۔ انم نے کام والی کی زندگی کی کہانی سنائی۔ اوہ بہت افسوس کی بات ہے، پتہ نہیں کیسے مرد ہوتے ہیں، بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی بات ہوئی، اتنی سی بات پہ طلاق دے دی بیوی کو؟ سدرا کو قدرے افسوس کے ساتھ دکھ ہوا تھا۔ بس یار دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہیں ایسے بے حس لوگ بھی پائے جاتے ہیں، انم نے بھی تاسف کا اظہار کیا۔ چلو تم بات کر لینا اس سے، وہ مان گئی آنے کے لیے تو اچھا ہو جائے گا، سدرا نے اس کو یاد دلایا۔ ہاں میں بات کر لوں گی، تم بے فکر رہو، انم نے اس کو تسلی دی۔ پھر ان دونوں کے درمیان چند باتیں اور ہوئیں، اسی دوران سدرا کا بیٹا جو سو رہا تھا وہ اٹھ گیا، وہ انم کو خدا حافظ کہتی فون بند کر چلو تم بات کر لینا اس سے، آنے کے لیے رضامند ہو گئی تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی، سدرا نے اس کو یاد دلایا۔ ہاں میں بات کر لوں گی، تم بے فکر رہو، انم نے اس کو تسلی دی۔ پھر ان دونوں کے درمیان چند اور باتیں ہوئیں، اسی دوران سدرا کا بیٹا جو سو رہا تھا وہ اٹھ گیا، وہ انم کو خداحافظ کہتی فون بند کر گئی۔ تہمینہ فون بند کرنے کے بعد دونوں بازوں کو کھولے، آنکھیں بند کیے گول گول گھومنے لگی، چہرے پہ دلکش مسکراہٹ تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میں اپنے ماں باپ کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ کیا رہ سکیں گے وہ میرے بغیر؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے دماغ میں اپنے ماں باپ کا خیال آیا، لیکن منہاج جیسا خوبصورت ہمسفر ہر کسی کی قسمت میں بھی تو نہیں ہوتا۔ میں منہاج سے محبت کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے یقین ہے میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی۔ دوسرے ہی لمحے شیطان اس کی سوچ پہ حاوی ہوتے ہوئے یہ احساس دلا گیا کہ ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر کسی تیسرے کی محبت اہم ہے۔ اس کی ذہنی حالت
بہت منتشر تھی۔ کبھی ماں باپ کو چھوڑ جانے کا خیال ستاتا تو کبھی منہاج کی محبت سبقت لے جاتی۔ اسی شچ و پنج میں مبتلا رات تک اس کو بخار چڑھ چکا تھا۔ شہناز اس کو کھانے کا کہنے آئی تھی، مگر اس کو بیڈ پہ بے سود پڑا دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ تہمینہ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو اٹھانے لگی، مگر جیسے ہی اس کے گال پہ ہاتھ رکھا وہ بخار کی حدت سے دہک رہا تھا۔ اف میری بچی، اتنا تیز بخار ہو رہا ہے، شام کو تو ٹھیک تھی بالکل۔ میں عابد کو بتاتی ہوں۔ شہناز خود سے ہم کلام ہوتی تہمینہ کے کمرے سے باہر نکل گئیں، جا کر اپنے شوہر کو ساری بات بتائی۔ وہ بھی پریشان ہو کر اس کے کمرے میں آئے تو پھر تہمینہ کو دیکھا۔ اس کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں ٹیکسی لے کر آتا ہوں، جب تک تم اس کے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھو۔ عابد صاحب شہناز کو ہدایات دے کر اپنے کمرے میں چلے آئے۔ وہاں سے بائک کی چابی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل کر بائک اسٹارٹ کی، پھر اپنی گلی سے نکل کر مین روڈ کی طرف چلے گئے جہاں ٹریفک رواں دواں تھا۔ وہیں سے اب ویسے ہی رکشہ ٹیکسی مل جاتا تھا۔ کافی دیر بعد ان کو ایک ٹیکسی مل گئی، وہ اس کو لیے گھر کی طرف چل پڑے۔ شہناز شوہر کے آنے تک تہمینہ کے ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جس سے تہمینہ کے بخار کی حدت قدرے کم ہو گئی تھی۔ عابد صاحب کے آتے ہی شہناز نے اس کو سنبھال کے اٹھایا اور چادر اڑا دی، پھر دھیان سے اس کو گھر سے باہر لے آئیں جہاں ٹیکسی کھڑی تھی۔ دونوں ماں باپ اپنی بیٹی کو لیے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر نے تہمینہ کا معائنہ کیا، پھر بخار اتارنے کے لیے انجیکشن لگا دیا، ساتھ ہی دوائیں لکھ کر دے دیں۔ عابد صاحب دوائیں لے کر ان دونوں کو لیے گھر چلے گئے تھے۔ گھر جا کر شہناز نے تہمینہ کے لیے دلیا بنایا، جبکہ عابد صاحب تہمینہ کے پاس بیٹھ گئے تو اس کی حالت انجیکشن لگنے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ عابد صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، تھوڑی بہتر ہے اب، تہمینہ نقاہت زدہ لہجے میں بولی۔ ایک دم کیسے بخار ہو گیا؟ صبح تک تو اچھی بھلی تھی تم، بلکہ تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ شام کو بھی ٹھیک تھی۔ عابد صاحب کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ پتہ نہیں بابا، بس ایسے ہی، اس نے نظریں چرائی۔ اچھا چلو، امی تمہارے لیے دلیا بنا رہی ہیں، وہ کھا کے دوائی لو اور آرام کرو تاکہ کل صبح تک میری بیٹی کی طبیعت اور ٹھیک ہو جائے۔ عابد صاحب نے محبت سے کہا۔ اس نے باپ کی بات پہ سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اتنے میں شہناز دلیا بنا کر لے آئیں۔ عابد صاحب نے دلیا کا پیالہ ان سے لے کر اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھ سے تہمینہ کو کھلانے لگے۔ بابا بس اور نہیں کھانا۔ تہمینہ نے 2-3 چمچے کھانے کے بعد منہ بسورا۔ بس یہ تھوڑا سا ہے، جلدی سے ختم کرو، پھر دوائی کھانی ہے۔ عابد صاحب نے بچوں کی طرح اس کو پچکارا تو وہ منہ بناتی زبردستی حلق سے دلیا اتارنے لگی۔ شہناز نے اس کو پانی کا گلاس تھمایا اور دوائی نکال کے دی۔ لو جلدی سے کھاؤ اور بس اب آرام کرو۔ اس نے دوائی کھائی تو شہناز نے اس کو لٹا کر اس کا کمفرٹر ٹھیک کیا، پھر لائٹ بند کرتی اس کے کمرے سے نکل گئیں۔ عابد صاحب بھی اس کے سر پہ پیار کرتے شہناز کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئے۔ دوائی کا اثر تھا جس سے تہمینہ چند لمحوں بعد گہری نیند کی وادی میں اتر گئی۔ صبح اس کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ اس نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا، دوائی کھا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ شہناز نے بھی اس کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ پیپر میں بھی ایک دن باقی تھا، سو اس نے یہی سوچا تھا شام تک پڑھ لے گی، مگر بعض اوقات انسان جو سوچتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ ابھی اس کو لیٹے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ موبائل پہ میسج کی بیپ بجی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا موبائل اٹھایا۔ وہ جانتی تھی ہمیشہ کی طرح منہاج کا میسج ہوگا۔ اس نے دیکھا تو حسب توقع منہاج کا ہی میسج تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اور بات کیا آپ نے اپنے پیرنٹ سے دوبارہ یا نہیں؟ نہیں منہاج، میں ان سے بات نہیں کر سکی، کل میری طبیعت خراب ہو گئی تھی بس اس لیے۔ اس نے جواباً میسج بھیجا۔ اوہو، کیا ہوا؟ کیسی طبیعت ہے؟ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ اس کا پریشان کن میسج بس موصول ہوا۔ بس کچھ خاص نہیں، رات کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا، کچھ ہوش نہیں تھا مجھے، سو رات بابا ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، اب بہتر ہے طبیعت۔ تہمینہ نے مختصر وضاحت کی۔ اچھا چلیں آپ آرام کریں، اور ہو سکے تو آج بات کر لیجیے گا پلیز۔ اس کا التجائی انداز میں میسج آیا۔ جی کوشش کروں گی، تہمینہ نے لب بھیجے۔ پلیز کوشش نہیں، آپ نے کرنی ہے بات، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ اوکے، تہمینہ نے ہار مانی۔ پھر کچھ دیر اور ان دونوں نے بات کی اور پھر دوائی کی وجہ سے اس کو نیند آنے لگی تو وہ منہاج سے اجازت لیتی موبائل سائڈ پہ رکھ کے سو گئی۔ دوپہر کو شہناز اس کے کمرے میں آئی تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ وہ اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی، اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا۔ تہمینہ بیٹا اٹھ جاؤ، کچھ کھا لو۔ تہمینہ ماں کی آواز پہ ہلکا سا کسمسائی، پھر سو گئی۔
میری بچی اٹھ جاؤ، کچھ کھا لو اٹھ کر، ایسے کمزوری ہو جائے گی۔ جی اچھا اٹھ گئی، اس کی خمار آلود آواز ابھری، پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اف، یہ دوائی تو لگ رہا ہے جیسے کوئی نشہ ہے۔ توبہ، اتنی نیند آ رہی ہے اس کو کھانے سے کہ بس دل چاہ رہا ہے سو ہی جاؤں۔ اب نہیں کھاؤں گی دوائی، اب طبیعت ٹھیک ہے، پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے مجھے، اس نے نیند سے بوجھل لہجے میں کہتے ہوئے منہ بنایا۔ ہاں اب تو بخار نہیں، شکر۔ شہناز نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ جی شکر ہے۔ وہ جمائی لیتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ چلو آؤ کھانا کھا لو پھر پڑھ لینا۔ شہناز نے اس کا گال تھپ تھپا کر صلاح دی۔ آپ چلیں، میں منہ دھو کر آتی ہوں۔ شہناز گردن ہلاتی اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد تہمینہ بھی منہ ہاتھ دھو کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی آئی، جہاں اس کی ماں کھانا لگائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے کھانا کھایا۔ امی آپ نے بات کی بابا سے؟ کھانا کھانے کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تمہیں میں نے کہا تھا نا اس لڑکے کا خیال دل سے نکال دو۔ ایسا نہیں ہوگا کبھی، تمہارے بابا بھی نہیں مانیں گے اور نہ ہی میں راضی ہوں۔ شہناز نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے اس کو باور کرایا۔ آپ ایک دفعہ مل تو لیں اس سے پلیز، تہمینہ نے کمزور سے لہجے میں التجا کی۔ نہیں، جب کرنی ہی نہیں تو ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شہناز کے الفاظوں میں چٹانوں کی سختی سی۔ امی، میں نے کہہ دیا بس، شادی تو میں منہاج سے ہی کروں گی، وہ حتمی لہجے میں کہتی اٹھ کر کرسی پیچھے کرتی تن فن کرتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے شہناز سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر یہ کون ہے جس نے اس کی معصوم بیٹی کو اس حد تک بغاوت پہ اکسا دیا؟ وہ تعصب سے سوچنے لگی۔ رات کو عابد صاحب گھر آئے تو اس نے ان سے ساری بات کا ذکر کیا۔ ساری بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ہم اس کے کہنے پہ مل لیتے ہیں ایک دفعہ، مگر فیصلہ تو ہمارا وہی ہوگا جو ہے۔ ہم کوئی ٹھوس جواز پہ اس کو ریجیکٹ کر کے اپنی بیٹی کو سمجھا دیں گے۔ انہوں نے کچھ سوچ کر معاملہ فہمی سے کام لیا۔ وہ سننے اور سمجھے جب نہ، وہ تو کچھ سمجھنے پہ راضی ہی نہیں ہے۔ کیسے سمجھائیں گے اس کو؟ میں نے کہا بھی اس کو کہ ایسے راہ چلتے لڑکے قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ نہ اس کے گھر میں کوئی بڑا ہے، نہ کوئی سرپرست، وہ اکیلا رہتا ہے، نہ جانے کس کس سے تعلقات ہوں گے، مگر وہ تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہی۔ شہناز حد درجے پریشان تھی۔ تم حوصلہ رکھو، دیکھتے ہیں، چلو آؤ اس کے کمرے میں چل کر بات کرتے ہیں۔ عابد صاحب نے اس کو حوصلہ دیا، مگر در حقیقت وہ بھی دل میں بہت پریشان تھے۔ وہ دونوں اٹھ کر تہمینہ کے کمرے میں چلے آئے۔ تہمینہ اس وقت موبائل پہ منہاج سے ہی بات کر رہی تھی۔ دروازے پہ ہلکی دستک سن کر اس نے فوراً منہاج کو خداحافظ کہا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر اس کا دل ایک دم تیز دھڑکا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ مسکرائی۔ آئیں بابا، اندر آئیں۔ عابد صاحب تھکے تھکے سے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ بیٹا وہ لڑکا جو بھی ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، انہوں نے بنا کسی تمہید کے بات کا آغاز کیا۔ باپ کی بات سن کر تہمینہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سچ کہہ رہے ہیں آپ بابا؟ وہ فرتے جذبات سے اس کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہوئے۔ ہاں بیٹا، تم کل بلا لو اس کو، میں اس سے ملنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ وہ اس کے چہرے پہ چھائی خوشی دیکھ کر مبہم سا مسکرا کر بولے۔ جی ٹھیک ہے پاپا۔ باپ کے مان جانے اور منہاج سے ملنے پہ رضامند ہونے پہ ہی اس کا چہرہ خوشی سے گلنار ہو گیا تھا۔ اس دوران شہناز بالکل خاموش تھی۔ عابد صاحب یہ بات کر کے اس کے کمرے سے نکل گئے تھے۔ شہناز بھی جیسے آئی تھیں ویسے ہی باہر نکل گئی تھیں، بنا کچھ کہے یا پوچھے۔ تہمینہ ماں باپ کے کمرے سے چلے جانے کے بعد خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ اس نے فوراً منہاج کو میسج کر کے بتایا، جس پہ وہ بھی بے حد خوش ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کل آ جاؤں گا ملنے، ٹائم بتا دو۔ تہمینہ نے اس کو ٹائم بتا دیا۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ وقت مقررہ پر پہنچ جائے گا۔ اگلے روز عابد صاحب جاب سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے منہاج سے دو ٹوک بات کرنی تھی۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتے تھے، نہ ہی اس کو کوئی امید یا آس دلانا چاہتے تھے۔ وہ بس اپنی بیٹی کی حفاظت چاہتے تھے۔ وقت مقررہ پر منہاج نکسک تیار اپنی شاندار گاڑی میں تہمینہ کے گھر پہنچ گیا۔ تہمینہ نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کھڑے اپنے خوابوں کے شہزادے کو یوں دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ منہاج اس کو دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا۔ مانا کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، اب نظر لگائیں گی کیا؟ قدرے جھک کر اس نے سرگوشی کی۔ وہ جیسے ہوش میں آئی، اس نے ایک دم جھیپ کر نگاہ چرائی، پھر اس کو لیے ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ عابد صاحب اور شہناز اپنے کمرے میں تھے۔ امی بابا، وہ منہاج آ گئے ہیں،
اس نے ان کے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ عابد صاحب سپاٹ چہرہ لیے سر ہلا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے پیچھے۔ شہناز بھی ان کے ساتھ ڈرائنگ روم کی جانب قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ دونوں اندر کمرے میں داخل ہوئے تو منہاج ان دونوں کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جلدی سے سلام کیا۔ عابد صاحب نے سر کے اشارے سے جواب دیا اور اس کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی بیٹھ گئے۔ وہ اس کی شخصیت سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوئے تھے۔ شہناز بھی منہ بگاڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ تہمینہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے تہمینہ کی موجودگی میں اس سے چند سوالات کیے جس کے اس نے پر اعتماد ہو کر جوابات دیے۔ جاؤ بیٹا چائے لے آؤ۔ شہناز نے تہمینہ کو منظر سے ہٹانا چاہا تو سر ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے دل میں اتھل پتھل ہو رہی تھی، نہ جانے کیا باتیں ہو رہی ہوں گی۔ وہ کچن سے باہر نکل کے کمرے تک آئی اور دروازے کی آڑ میں کھڑی ہو کر باتیں سننے لگی۔ دیکھو برخوردار، میری بچی بہت معصوم ہے، وہ تمہارے جھانسے میں آ گئی اور تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی، مگر یاد رکھنا ہم معصوم اور بے خبر نہیں ہیں، اپنی بیٹی کا اچھا برا سب جانتے ہیں، تو بہتر یہی ہے میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دو اور اپنی راہ لو۔ عابد صاحب نے بغیر لگی لپٹی کے اس کو لتاڑا۔ باہر کھڑی تہمینہ کو یوں لگا جیسے اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ یہ بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں انکل، میں تہمینہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کو عزت سے اپنانا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں، یقین رکھیں وہ بہت خوش رہے گی میرے ساتھ۔ منہاج کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی بات سن کر تہمینہ کو یک گنا سکون ملا۔ ہم نہیں دے سکتے اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں، نہ جانے کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کوئی پوچھنے والا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تمہارا، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے تمہارے، ایسے ہم اپنی بیٹی کیسے دے دیں؟ ویسے بھی میں نے اپنی بہن کو زبان دی ہوئی ہے اور اس چکر میں نہیں چاہتی میری اپنی بہن سے رشتہ داری خراب ہو، سمجھے؟ اس لیے بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ میری بیٹی کے پیچھے مت آنا اور نہ ہی اس کو ورغلانا۔ شہناز جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہوئی تھی ایک دم بھڑک اٹھی۔ جو لاوا ان کے دل میں پک رہا تھا وہ ایک دم ہی باہر آ گیا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگ چاہیں، وہ سادہ انداز میں بولا۔ اس کی تابع داری پہ وہ دونوں دم بخود رہ گئے۔ دونوں کی نظروں کا آپس میں تبادلہ ہوا۔ باہر کھڑی تہمینہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ بھی منہاج کے یوں یکدم بدل جانے پہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا منہاج واقعی تہمینہ کی زندگی سے نکل جائے گا؟ یہ جاننے کے لیے ہم آپ کے لیے اگلی قسط لے کے جلد حاضر ہوں گے۔ امید ہے یہ قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے، کمنٹس میں اپنی محبت کا، اپنی پسندیدگی کا یا جو بھی آپ کی رائے ہے اس کا اظہار کیجیے۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو معیاری کام پڑھنا سننا چاہتے ہیں، جو اپنی کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے، تو وہ ہمارے ناولس کو سن سکتے ہیں۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے فرینڈس میں اس کو شیئر کیجیے۔ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔